Okay, so welcome Kaleem Bhai. I'd like to introduce Kaleem Iqbal Mirza Saab, who's joining us today for our podcast. And मेरी जब आपको इनवाइट करने का वो जो इरादा था कि आप एक टिपिकल आप कह सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली इधर बैरिया टाउन में रहते हैं. True. And you originate from Peshawar? Yes, from Peshawar. Peshawar. And what I thought is some of our overseas residents, they don't understand the whole Mengai and what kind of an impact the elections and the last 18 months have had on the average family. And मेरा ये इरादा था कि आप इधर आएँ और हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या कोई असरात हुए हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये लास्ट 18 मंथ्स आपकी जेब पे ये कितना फ़र्क पड़ा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तौसीफ भाई मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. इट्स एन ऑनर टू बी विद यू ऑन दिस पॉडकास्ट. सबसे पहले तो दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है. तो अगर कोई कमी बेशी आपको फील हो तो प्लीज़ इग्नोर इट फॉर फर्स्ट कपल ऑफ टाइम्स. तो इंशाल्लाह एज द टाइम प्रोग्रेसेस हम इम्प्रूव करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह. अच्छा भाई जिससे आपने क्वेश्चन किया, इन्फ्लेशन हिट हुई हुई है जी, इसमें कोई शक नहीं है. पूरी दुनिया ही इफ़ेक्ट हुई हुई है और पाकिस्तान एज वी से थर्ड वर्ल्ड कंट्री है. थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अपने एक डायनेमिक्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के उसके सेटअप्स होते हैं. उसका कल्चरल इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक टाइप ऑफ जो वेस्ट जिस चीज़ को डोमेस्टिकली जो फैमिली इश्यूज़ हैं उसको इतना अंडरस्टैंड नहीं करता जो कि यहाँ पे हमारा एक नॉर्म और कल्चर रहा है शुरू से. तो ये लास्ट 18 मंथ्स तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा और हम इसको पीछे ले जाते हैं तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स जो हैं, स्पेशली कोविड के टाइम, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कोविड एंड सून आफ्टर द कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड हुई थी, तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है. और जैसा मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं जो कि ओवरसीज़ में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, दुबई में हैं, तो उनसे भी डिस्कशन होती रहती है इन चीज़ों के ऊपर. तो वो भी यही कहते हैं कि ये महंगाई ने तो वहाँ पे भी लोगों को हिट किया है. अब हम बगैर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हुए हम आगे स्टेप बाय स्टेप फिर फर्दर टॉपिक टू टॉपिक उसको मज़ीद एनहांस करेंगे इन चीज़ों को. बट मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पे पाकिस्तान और जो वेस्ट के डायनेमिक्स हैं वो इकनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत डिफरेंट हैं. उधर लोग हिट होते हैं, सालों बाद उनको एक इम्पैक्ट आता है, मे बी आफ्टर डेकेड्स उनको एक इम्पैक्ट आता है जिस पे वो परेशान भी हो जाते हैं. उनके लिए ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट, लाइक जैसा अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कैजुअली वेदर के ऊपर कि ये पेशावर और पाकिस्तान का जो इस टाइम है या इस्लामाबाद का करंट वेदर जो चल रहा है ये एक प्लेजेंट वेदर है, 22-23 डिग्रीज है. बट फॉर द ब्रिटिशर्स इट इज़ अ हीट वेव. तो वो इसी तरीके से उनको ये वेदर, और हमारे लिए इट वाज अ वेरी प्लेजेंट वेदर, हम एंजॉय कर रहे थे उस वेदर को. तो वो फाइनेंशियल टर्म्स में उधर के डायनामिक्स और उधर की जो पर कैपिटा इनकम है, उधर के जो GDPs हैं वो हमारे नहीं हैं. और साइड बाय साइड हमारे इनकम लेवल भी वो नहीं है. हमारी इनकम के 70% ऑलमोस्ट जो होता है एक एवरेज बंदे की जितनी भी इनकम है, चाहे वो मिलियंस में है, चाहे वो 6 फिगर्स में है, चाहे वो 5 फिगर्स में है, चाहे वो 4 फिगर्स में, उसकी इनकम के 70 to 80% जो भी अमाउंट होता है वो तो ये बेसिक नीड्स में ही चला जाता है, यूटिलिटीज़ में चला जाता है, ग्रॉसरी में चला जाता है, इन्हीं चीज़ों में सेविंग हम नहीं कर पाते. तो वैसे हम ये देखें कि तो एवरेज वेज क्या होती है, अब जो मज़दूर है आपके अंदाजे में कितनी वो मज़दूरी ले जाता है? आजकल जो लेबर वर्क है, अगर हम डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट डायनेमिक्स वंस अगेन, अगर हम बहरिया में बैठे हुए हैं रावलपिंडी में, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी लेबर स्ट्रगल कर रही है. ऑल्दो के इधर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चलती रहती है, टाइम टू टाइम बंदे यहाँ आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तो इधर रुकती ही नहीं है. हाँ बिल्कुल, डेली इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है और हर सेक्टर में हो रही है, हर ब्लॉक में हो रही है. फिर भी लेबर इधर हम देखते हैं रोड पे आते जाते कि साइड पे बैठी हुई है जो कि काम के लिए आई हुई है. बट
اگر ہم آج کل کے حساب میں جو کہ ہماری مہنگائی کا افیکٹ چل رہا ہے، یہ سبزی، فروٹ، یوٹیلیٹیز، ان ساری چیزوں کو اگر ہم انکلوڈ کر لیں تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کم سے کم جو اس کی پر آور انکم لیول جو ہمارا ایک ریکمینڈڈ ہونا چاہیے وہ کم سے کم ایک ہونا چاہیے کہ آفٹر 8 hours آف ورک کم از کم بندہ ایک 2000 روپیز 1500 to 2000 روپیز a day تو گھر لے کے جائے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2000 وہ لے کے جائے، جو مہینے کی اگر وہ پورا مہینہ بھی بیچارہ وہ کام کرتا رہے تو اس کی بنے گی 60,000 روپے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر چلانے کے لیے منیمم سے منیمم آپ کو 60,000 لے کے جانا چاہیے منیمم. یہ بھی میں اس چیز میں بتا رہا ہوں جس میں آپ بہت ہی، یہ تو میں مڈل کلاس کے لیے تو اس سے زیادہ آپ کو چاہیے. یہ تو بالکل ایک میں منیمم وہ جو بارڈر لائن جسے ہم کہتے ہیں، اس بارڈر لائن پہ جو ہماری کیا کہتے ہیں ضروریات ہیں اس کو میٹ کرتے ہوئے آپ، اور یہ اگر کہیں آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ پھر انکم چاہیے، 60,000 سے زیادہ چاہیے ہوگی. ابھی ہم یہ حساب لگائیں کہ ایوریج یا کوئی آدمی ہے نا، یا کوئی مزدور ہے یا کوئی ٹریڈز مین ہے، کوئی بلڈر، یہ شٹرنگ کا، ٹائلنگ کا، پلمبر، جو بھی ہے، اگر یہ 60,000 لے کے جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا پھر گھر چلا سکتا ہے. یہ بھی صرف اس کنڈیشن میں جو میں نے کہا نا کہ بیئرلی مارجن پہ چلیں گے، لیکن جو میرا پوائنٹ جو میں بنانے لگا تھا، لیکن یہ جو بیچارے یہاں جو کام کر رہے ہیں وہ 60,000 وہ نہیں لے کے جا رہے. یہی جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ تقریباً 30-40 تک لے کے جا رہے ہیں. ٹرو دیٹ. اسی طرح ہے. تو اگر اب جس کو 60,000 چاہیے گھر چلانے کے لیے وہ 30 یا 40,000 لے کے جا رہا ہے تو پھر اب اس بیچارے کا کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں جو گھوم پھر کے ہم آتے ہیں، یہ سارے ایک چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ اپ ہیں. یہ گھوم پھر کے ہمیں سم ہاؤ ہم پاکستانیوں کو کہیں نہ کہیں پہ پالیٹکس کو اپنی ڈسکشن میں لانا ہی پڑتا ہے. اب فار دا لاسٹ 18 months یہ ایک انسرٹن سچویشن جو ہماری کنٹری میں چل رہی ہے، جو ہمارے بگ بزنس مین میگنیٹس ہیں جو کہ انڈسٹری چلا رہے ہیں یا جو ہماری کنٹری کی اکنامک ٹرن اراؤنڈ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹس ہولڈ کی ہوئی ہیں. کوئی بھی پارٹی کسی بھی قسم کی سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتا فرام دی لاسٹ 18 months اور سو. اور وہ ظاہر بات ہے جب وہ پیسے انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں وہ پھر مارکیٹ میں نہیں ہے. جب وہ مارکیٹ میں نہیں ہے، بائنگ سیلنگ نہیں ہو رہی، کنسٹرکشن نہیں ہو رہی، تو پھر بے روزگاری ہوتی ہے. اور وہ پھر بیچارہ جس نے ہے نا 60,000 لے کے جانا تھا تو وہ اب 30 اور 35 ہی لے جا پا رہا ہے یا کم یا اس سے بھی کم. اس کی وجہ سے ہمارے پھر وہ کرائم ریشوز یا آپ کہہ لیں کہ وہ ڈومیسٹک ہماری جو ایک وائلنس پاکستان میں کچھ کافی عرصے سے یہ پچھلے 3-4-5 سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جی. اور اس کا میجر ریزن یہی پیچھے آ کے ہم جب ہسٹری دیکھتے ہیں، باپ اپنے بچوں کو قتل کر کے خود سوسائڈ کر رہے، بچہ اپنی فیملی کو زہر دے کے مار رہے. کیوں کر رہے؟ کہ جی میں افورڈ نہیں کر پا رہا، میں اس حالت میں اپنی فیملی کو دیکھ نہیں پا رہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس انکم سورسز نہیں ہیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کام نہیں ہے. تو یہ جو ہماری اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایز سون ایز آن دی پریورٹی بیسس ہمیں سب سے پہلے اپنے اکنامک ریفارمس، فائنینشیل ریفارمس کرنے پڑیں گے جی، اور وہ غریبوں تک پہنچے اور جس کا امپیکٹ لوور لیول کلاس تک آنا چاہیے. ٹھیک. تو میرا ایک چلیں ہم نے اب 60,000 40,000 یہاں تک ہماری باتیں چلتی رہی ہیں، لیکن جو میں نے ایک بات دیکھی ہے نا کہ آپ ٹپیکل کہیں ریسٹورینٹ میں چلے جائیں جو وہاں ویٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں جو وہ پیٹرول پمپ پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہے نا وہ 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے شفٹ 24 گھنٹے کی 24 آور شفٹ. واو، میں تو بہت حیران ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم کل دن کے لگے ہوئے ہیں اور کل دن کو ہمیں پھر چھٹی ملے گی. تو یہ جو ایک ورکنگ کلاس ہے جو جس کو ہم مڈل کلاس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نے دیکھی ہے ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے نا وہ یہی 20-25,000 کی رینج میں ہوتی ہے. ٹرو دیٹ. اسی طرح ہے جی 20-25,000 کی رینج میں. ہماری ابھی بات ہوئی تھی کہ وہ 60,000 تو انہیں منیمم چاہیے گھر چلانے کے لیے، لیکن اب ان کی 25,000 ہے تو وہ کیسے، وہ بیچارے وہ اب کیسے اب یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سارا یہی چکر چلتا آ رہا ہے. ابھی جی میں پھر چند دن پہلے
انٹرنیٹ سروس کمپلیٹ پاکستان میں شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی جس دن ہمارے الیکشن ہو رہے تھے. جی جی. اب اس انٹرنیٹ سے کی بندش سے کیا ہوا, ہمارے کتنے اسٹارٹ اپس ہیں, سافٹ ویئر پروگرامر ہیں, بلاگرز ہیں, ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی. یہ سارے لوگ اس دن کچھ نہیں کر پائے. جی. ان کی فورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں, ڈیولپرس کی ہوتی ہیں, پروگرامرز ہوتے ہیں جن کی ڈفرینٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کانٹریکٹس ہوتے ہیں, وہ انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہوتی ہے, وہ نہیں کر پائے. اس کا ایفیکٹ گھومتے گھومتے آپ لوکل لیول پہ آ جائیں. جتنے جی اب ہم یہ اکنامک بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسے کے انکم ریسورسز کے کیا ایشوز آتے ہیں. اب اس دن جتنا بھی لوکل کیب ڈرائیور تھا جو کہ آن لائن ٹیکسی سروسز کا کام کرتا ہے جی, یا بے شک وہ ڈلیوری ڈرائیور ہو گئے, ڈلیوری رائڈرز ہیں, جتنی بھی آن لائن سروسز ہیں وہ نہیں ہوئی. اب اس میں جو لوور لیول پر رائڈر تھا جو کہ کمیشن پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اس دن کچھ نہیں لے کے جا سکا. جی. اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کا افیکٹ یہی آئے گا کہ اس کے بچے بھی وہ فوڈ میل فنکشننگ کا شکار ہو جائیں گے, فوڈ ان کو پراپر نہیں ملے گا, نہیں لی جا سکے گا جب, تو اسے نیچرلی بچوں کی گروتھ بھی افیکٹ ہوگی اس میں. تو الٹیمیٹلی اگر وہ نہیں کر پائے رہا, ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ جا کے ایک کیا کہنا چاہیے اسے ایک ایکسٹریم اسٹیپ پہ چلا جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں خالی یہ نہیں کہ گروسری ہے نا بڑھی ہوئی ہے, یہاں تو آپ کی یوٹیلیٹیز بھی. اب آج صبح میرے وہ کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پچھلی سردیوں میں ہمارا گیس کا بل یہی 1500-2000 کا آتا تھا, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ 10,000 ہو گیا ہے. 10,000-12,000 ان کا گیس کا بل, اور اس میں بھی گیس پوری نہیں ملتی جی. یہی میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خالی صبح اور دوپہر اور شام, بس یہ 3 ٹائم آپ کو ملتی ہے. 3 ٹائمز اے ڈے وہ دیتے ہیں, کوئی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کر کے کہ جی. سو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ تو 800-900% آپ کی پرائس رائز ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ ویسٹ میں بھی اوبیسلی پرائس رائزز ہوئی ہیں. اوبیسلی ایک گیس اور پیٹرول اور کروڈ آئل اور الیکٹرسٹی کی شارٹیج ہے, پوری دنیا میں ہے, اور یہ قیمتیں میں بڑھ گئی ہیں. لیکن جس لیول پہ جو پاکستان میں بڑھی ہوئی ہیں وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور بڑھی ہوئی ہیں. پاکستان میں نے جس طرح شروع میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی بھائی کہ ویسٹ کے ڈائنامکس اور ہمارے ڈائنامکس میں کیا فرق ہے. ان کی جو اگر ان کو ہٹ کرتی ہے جی, ایک ادھر پیپسی کا کین اگر کسی ٹائم پہ $1 کا تھا تو یا برٹن میں £1 کا تھا, تو وہ کتنے عرصے بعد اس کی پرائس چینج ہوئی, آپ بتائیے بھائی. بہت عرصے بعد. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ایک 330 ملی لیٹر کا جو کوک کا کین تھا وہ یہی 35 پینس کا ہوتا تھا. اوکے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہی 65-70 پینس کا اتنے کا ہوا ہوگا. اوکے, مطلب مے بی 15 سال 20-25 سالوں میں جا کے اس نے اتنا چینج آیا اس کے اندر. لیکن اسی حساب سے ادھر کے انکم لیول بھی انکریز ہوئے. مے بی اس لیول پہ نہ ہوں, لیکن جو آپ کی انکریز ہے وہ ریلیٹیولی اسمال ہے. اب جیسے مجھے یاد ہے جب ہم ادھر پاکستان شروع میں آئے تھے تو میرا بیٹا ہے وہ اس نے سوچا تھا کہ اس نے پتہ نہیں کیا کو کمال کر لیا ہے. وہ اس نے آزما لی تھی بات کہ چھوٹا جو ٹین ہوتا ہے وہ 50 روپیز کا ہے اور بڑی بوتل 50 روپیز کی ہے. تو وہ بڑی بوتل لیتا تھا, وہ کہتا تھا کہ دیکھیں 50 روپیز کی آتی ہے, کوانٹٹی تو اس میں زیادہ, کوانٹٹی میں زیادہ ہے. تو وہ 500 مل لیٹرز جو 50 روپیز کا اس زمانے میں وہ یہی پڑتا تھا, یہی کوئی 25 پینس کا. اوکے. یا یو کے کرنسی کے اندر دیکھتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اب 500 مل لیٹر کتنے کا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ وہ 100 روپیز پلس ہوگا. ٹرو. آج کل وہ تقریباً 90 روپیز پہ سیل ہو رہا ہے. اب یہی دیکھیں, یہی اگر 20 سال پہلے ہم ایک آئٹم اپنا یہ پیپسی وغیرہ کوک وغیرہ ہی لے لیں تو یہاں پہ 5 روپے کی ملتی تھی. اب وہی بوٹل آپ چلی گئی ہے 70 روپیز پہ. تو بہت زیادہ ہم تو ہر روز ہٹ ہوتے آ رہے ہیں. پاکستان کی جو قوم ہے یہ پچھلے 20-25-30 سالوں سے مہنگائی سے ہر روز ہی ہٹ ہوتی ہے. سو یہ میں نے ادھر سنا ہوا ہے کہ جب لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے تو پھر وہ تیسرا کوئی آدمی ہے نا, کوئی بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کب مہنگائی نہیں تھی. تو یہ شروع سے مہنگائی آ رہی ہے. تو پھر یہ اب کیوں ڈفرینٹ ہے یا اب سیم ہے؟ آپ کا کیا کوئی سوچ ہے اس کے بارے میں؟ میں بات کرنا چاہوں گی جی, ہم چھوٹے ہوتے تھے, لیٹ 80s کی بات ہوگی تو وہ
جب ہم خبر نامہ رات کا 9 بجے سنتے تھے تو اس ٹائم اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن سن لیتے تھے تو وہ چیزیں کچھ یاد رہ جاتی ہیں. تو وہ آتا تھا کہ جی پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. یہ لیٹ 80s کی بات ہے. آج بھی وہی خبر چل رہی ہے. تو اب یہ ان دا لاسٹ 35 ایئرس کے ہم نے کیا اچیو کیا جی؟ اگر وہ نیوز ہماری وہی چل رہی ہیں, ہم اسی جگہ پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, انہی اینگلس پہ جا کے ہم جا کے ہٹ ہو رہے ہیں, انہی جو چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے جو کہ ایک بیسک ہے, انہی چیزوں کو ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے. ان کی پاپولیشن انکریز کے کمپیریزن میں ہم اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو انکریز نہیں کر پا رہے ہیں. اور بس ایک کیا کہنا چاہیے وشیس سرکل سا بنا ہوا ہے ان دی پاور ہاؤسز اور پاور سرکلز میں, جو کہ ہمیں اس طرف سے بڑھنے نہیں دے پا رہے ہیں. لیکن کلیم بھائی ایک اور بھی بات ہے نا کہ آپ اوبویسلی آپ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ پشاور میں آپ کی ٹین ایج ایئرز وہاں بھی گزرے ہوں گے. بورن اینڈ ریزڈ ان پشاور. بورن اینڈ ریزڈ ان پشاور. سو اگر آپ ادھر پنڈی اسلام آباد میں نہ آتے, مثال کے طور پہ آپ وہیں رہتے پشاور میں, آپ کی وائف بھی وہیں ہوتی ہے, آپ کے بچے بھی وہیں ہوتے, وہیں لوکل اسکول میں چلتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ٹوٹل خرچہ ہے نا 20,000 سے زیادہ ہوگا پشاور میں. میں ویسے گیس کر رہا ہوں, لیکن ظاہری بات ہے پنڈی اسلام آباد میں ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں. اب پھر ہماری یہ ہے نا ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں. ہر گھر میں ہمیں پھر ٹی وی چاہیے ہوتا ہے, ہمیں نیٹ چاہیے ہوتا ہے, پھر ہم اے سی انورٹر لگا لیتے ہیں. ہم ایک اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ہم بڑھاتے رہتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کی پھر ایکسپینس بھی انکریز ہو جاتے ہیں. بٹ وہ اب پشاور اور پنڈی کے اگر وہ آپ اکنامک اسپیکٹس کو دیکھیں تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین این انکم آف پشاور ٹریڈز مین اینڈ انکم آف پنڈی ٹریڈز مین, جو کہ پشاور کی ایک وہ جو ادھر کی ہول سیل مارکیٹ ہے, ادھر وہ کیا کہتے ہیں جدھر زیادہ بڑا کا اشرف روڈ مارکیٹ ہے, کہ مختلف ڈرائی پورٹ کی بات کریں آپ, نہیں ہول سیل مارکیٹس ہوتی ہیں جدھر سے یہ گروسری اینڈ جتنے بھی ہمارے آئٹمز ہوتے ہیں ان کی سیلنگ ہوتی ہے. تو ہر ٹائپ آف پروڈکٹ فوڈ آئٹمس کی ایک مارکیٹ ہوگی, تو مسالہ جات کی جس میں سبزی منڈی یا فروٹ منڈی ہوتی ہے, اسی طریقے سے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی ہول سیل مارکیٹس ہیں. تو جو ادھر پہ ایک کام کرنے والا بندہ بیٹھا ہے اور ایک ادھر پنڈی کے راجہ بازار میں یا ننکاری بازار میں کام کرنے والا بندہ بیٹھا ہے, ان کی انکم لیول میں بھی بہت فرق ہے. بیکاز پشاور کی پاپولیشن ادھر کے جو لوگوں کے ایک انکم سورسز ہیں اسی حساب سے وہ ایکسپینڈیچرز بھی ان کے ہوتے ہیں. تو وہ کمفرٹیبلی میں کہہ سکتا ہوں کہ پشاور میں انکم ریسورسز اور پنڈی میں انکم ریسورسز میں فرق ہے. پنڈی میں آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, زیادہ ایکسپوجر مل جاتا ہے, تو اور ڈفرینٹ ٹائپ آف سیگمنٹس ہیں جس کے اندر آبادی بھی تو زیادہ ہوگی نا, نیچرل پاپولیشن زیادہ ہے تو اسی حساب سے بائنگ سیلنگ بھی ڈفرینٹ پروڈکٹس ہی زیادہ ہے. ادھر پراپرٹی کو ہی آپ لے لیں جی, ادھر بیریا میں کوئی دن نہیں ہے جو آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں, کنسٹرکشن چل رہی ہے اور لوگوں کو گھر بنا کے اس کے اوپر فار سیل کے بینر ہم ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. انویسٹر آ رہے ہیں تو گھر بن رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ انویسٹمنٹ بھی ہوگی. دیکھیں جی, میں اب مجھے 4 سال ہو گئے ہیں بیریا ٹاؤن میں رہتے ہوئے, اور کووڈ کے دوران بھی کنسٹرکشن ہوتی رہی, یہ ریسیشن کے دوران بھی ہوتی رہی, اور مہنگائی انفلیشن کے دور میں بھی ہوتی رہی, اور الیکشن سے پہلے بھی ہوتی رہی, الیکشن کے دوران بھی ہوتی رہی, اور الیکشن کے بعد ابھی بھی کنسٹرکشن نہیں رک رہی. یہ پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے اندر جو کلاس گیپ ڈیولپ ہو گیا پاکستان میں نا, اس کی ایک مثال ادھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس پہ, کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے مزید غریب ہوتا جا رہا ہے. تو چلیں اب ہم نے غریب کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی, امیر کے بارے میں بھی بات کر لی, تو آپ کا یہ کیا خیال ہے کہ جو مڈل کلاس ہیں وہ اب کیسے, اوبویسلی ہماری مڈل کلاس وہ پھر بھی نیٹ فلکس دیکھتی ہے, ان کے پاس سیٹلائٹ ٹی وی ہے, ان کے گھر میں انورٹرز لگے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے آپ کوپ کر رہے ہیں؟ توصیف بھائی میں تو بالکل آنیسٹ ایک اوپینین دوں تو مجھے تو آج کل لگتا ہے کہ مڈل کلاس تو ہماری ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. اچھا, بڑا سلولی اینڈ گریجولی وہ بس مڈل کلاس اپنی چیزوں کو, میں پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کر سکتا ہوں جی, کتنی چیزوں پہ ہم نے کٹ ڈاؤن کیا ہے.
ایکسپینسز میٹ کرنے کے لیے کہ اس حساب سے ہم انکم نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم جو ہماری میجر اس ٹائم پہ پریورٹیز ہیں, بچوں کی ایجوکیشن ہے, وہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہے, اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. بچوں کی ویل بینگ کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. باقی چیزوں پہ ہم نے کہیں نہ کہیں کٹس لگائے ہیں. آؤٹ ڈور ڈائننگ ہماری ختم ہو گئی ہے جی, آلموسٹ ہم نہیں کر پاتے ہیں. جو پہلے مہینے میں ہم کر لیتے تھے اب وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اپنی چیزوں کو پریورٹائز کرنا پڑے گا اب. اور یہ میں سجیسٹ بھی کروں گا ہر بندے کو جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے کہ وہ اپنی ایک پریورٹی لسٹ کو ڈیولپ کریں. ان چیزوں میں جو ان کی جو پریورٹی سیٹ ہوں گی تو ان کے انکم اور ایکسپینسز کا جو گیپ ہے اس کو شاید کم کسی طریقے سے کم کیا جا سکے. یہ ہماری انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. ہر چیز کو ہم کہیں نہ کہیں اپنے وہ گورنمنٹ پہ یا ریاست پہ ہم ہر چیز نہیں ڈال سکتے. کہیں پہ ہماری انڈیویجول اب یہ مہنگائی جو افیکٹ ہوئی ہے تو ہم مڈل کلاس جو ہے سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ادھر نیچرلی کسی سے بھی اس کا آنیسٹ اوپینین لیا جائے تو سب یہی بتائیں گے. اب جو غریب تھے وہ تو پہلے ہی غریب تھے اور اب بھی وہ غریب ہیں. بہت یہ آفٹر کووڈ ایک جو انٹرنیشنل ہٹ آئی ہے نا, ایک ویو چلی انفلیشن کی جس نے ہر کنٹری کو ہٹ کیا, ایوری پارٹ آف دی ورلڈ. تو پاکستان اس میں کچھ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. کہتے ہیں جی پاکستان پلاسٹک منی پہ نہیں چلتا, پاکستان کریڈٹ پہ نہیں چلتا, اس لیے ہم پھر بھی بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کہ امریکہ یا انگلینڈ میں یا آسٹریلیا یا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے آفٹر کووڈ انفلیشن سے. یہ تو ہے. اب یہاں جو بھی گاڑی ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ, جو بھی ہم گھر دیکھتے ہیں, وہ ہر اینٹ کے اور ہر گاڑی کے پیوں کے ہے نا انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. وہ گاڑی ان کی اپنی ہے. کیونکہ اب یو کے میں ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہے نا ہر کوئی ہے نا وہ آؤڈی چلا رہا ہے, مرسیڈیز چلا رہا ہے, بی ایم ڈبلیو چلا رہا ہے, بڑی بڑی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی, لیکن وہ کیا سب قسطوں پہ کام کر رہے ہیں بس. تو وہ انہوں نے انسٹالمنٹس ہر مہینے کی انہوں نے دینی ہے, تو گاڑی ان کے باہر ہے نا شاندار کھڑی ہوئی ہے. یہاں جس کے پاس آلٹو ہے اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں, جس کے پاس ریوو ہے اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو دیٹس ٹرو. یہ ایک طریقے سے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم ہاؤ وہ کوئی ہم کہیں نہ کہیں اپنے آسانی کے لیے کوئی چیز نکل لے ہی لیتے ہیں. یہ آپ نے مجھے ایک جیسے ایک خیال دیا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری عوام ہے وہ ایسٹ رچ ہے. ہاں, ہمارے ایسٹس ہیں, لیکن وہ جو ڈیلی ایکسپینسز میٹ کرنے کے لیے کیش فلو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے, اور وہ جس کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں جی. تو یہ دیٹس ٹرو. ہمیں کافی, میں نے کہا بھائی یہ اس کے اوپر تو بہت زیادہ ڈبیٹس ہو سکتی ہیں. میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن ایک ایز اے کامن مین, ایز اے مڈل کلاس مین, جو ہماری مشکلات ہیں, جو ہماری تکلیفات ہیں, جن چیزوں کے اوپر ہم کوشش کر کے بہتر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹ تو چاہیے. ہمیں ایک پالیسی چاہیے, ہمیں ایک پاتھ چاہیے جس کے اوپر بندے کو آئیڈیا ہو کہ کس جگہ پہ جا کے کس چیز کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ویورز یہ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو بہت ہی ڈوم اینڈ گلوم بنا دیا ہے پاکستان کو. تو ظاہری بات ہے, اب آبویسلی اب ہم یہاں رہ رہے ہیں, ہمیں تو پھر بھی ایک آپٹیمزم ہے کہ ہمیں ایک ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو آپ کی کیا خیالات ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, وہ نا امیدی تو بینگ اے مسلم ویسے ہی گناہ ہے. آپٹیمزم تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کوئی پاکستان کو بہت ہی کوئی نیگیٹو اس کا پورٹرے کرنا یا ڈوم اینڈ گلوم ایز یو سیڈ کوئی پورٹرے اس کا کرنا مقصد ہے. یہ کچھ فیکٹس اینڈ ریئلٹیز ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں ایڈریس ہو جائیں. اب اگر ہم پاکستان کی ریسورسز, اس کی پازیٹیو ویدر, پھر اگین ہم ویدر پہ آ جاتے ہیں جی. ہمیں 4 موسم ملتے ہیں پاکستان میں پورے سال میں, جس کی وجہ سے ہم ہر قسم کا پھل, سبزی, گرینز, فلور, یہ ساری چیزیں ہمیں نیچرل ملتی ہیں, فریش ملتی ہیں, اور انرجی انریچڈ ہوتی ہیں. کوئی اس میں اوبیسلی اب جیسے اب ہم نے تو ڈسکرائب کیے نا کہ ہمارے ملک کی پرابلمز کیا ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی پرابلمز ہیں. اب جو ویسٹ کی پرابلمز ہیں, جو ویسٹ میں رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے. اب میں جب پاکستان موو ہوا تو یہاں مجھے ایوریج آدمی آ کے کہے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے, یو کے کون چھوڑ کے آتا ہے, کون چھوڑ کے آتا ہے. تو وہ یہ ہمیشہ میرے سے پوچھتے تھے, میں انہیں کہتا تھا آپ کو نہیں پتا,
آپ تو یہاں خالی خوابیں دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہیں باہر جائیں, لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں, جب آپ رہتے ہیں, جب آپ کے بچے ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ میرے بچوں کے لیے اور میرے فیوچر کے لیے یہ اچھی جگہ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے نا اوبیسلی ہمیں نا پھر تھوڑا بہت ایک اپنے مائنڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے, جس چیز سے تو میں بھاگا تھا وہ تو ہے موسم. مجھے ہے نا گرمی اچھی لگتی ہے, جب گرمی ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں. یہ جو ٹھنڈ ہے اور یہ انسیٹلڈ ویدر اور رین, اس ڈپریسنگ ویدر, ہاں ڈپریسنگ, وہ یہ تو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ یو کے کا موسم ٹھیک ہو جائے نا 60% ہمارا ڈپریشن ہی دور ہو جائے گا, زیادہ بہتر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو باقی پاکستان جو ہے تو دیکھیں جی, اگر میں چاہتا ہوں فار ایگزامپل یا جس طرح سے آج کل خبریں آتی ہیں کہ جی پاکستان سے اتنے نمبر آف لوگ جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کو وہ پولیٹیکل کیا کہتے ہیں اینگل سے کنیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ وچ از ٹرو. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ آپ میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جی بندہ ایک پروفیشنل بندہ جو ہوتا ہے جاب سوئچ بھی کرتا ہے جی اپنے کیریئر میں, ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں بھی جاتا ہے, ڈفرینٹ رول بھی پلے کرتا ہے اپنے کیریئر کی امپرومنٹ کے لیے. جی تو اسی طریقے سے اگر کوئی یو کے یو ایس جانا چاہ رہا ہے تو جائے جی وہ ایک اسی طریقے سے کہ اس نے ایک جاب یا جدھر سے اس کو انکم لیول کی بہتر مل رہے ہیں ادھر اس نے سوئچ کیا. اور اس کے لیے نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو باہر نہیں جانا چاہیے. اوبیسلی آپ جیسے میرے ابو گئے تھے, وہ 15 سال کے تھے, میں یو کے بورن ہوں, ظاہری بات ہے اب ہمارے پاس نیشنلٹی ہے, ہم جتنے مرضی ہے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے, بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور میں خود انکریج کرتا ہوں, یا اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو آپ لیگلی طور پہ جائیں. یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ جو کشتیوں کے اندر جاتے ہیں یا ڈنگی کر کے, یہ بالکل غلط ہے. یہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے, آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے, اور یہ تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ لیگلی طور پہ آپ جا سکتے ہیں, آپ کے پاس اسکلز ہیں, اوبیسلی آپ ہمارے یہاں آفس میں ماشاء اللہ سب کام کرتے ہیں, سب کے پاس صحیح پراپر اسکلز ہیں, وہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, تو ہم تو ادھر یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا کوئی وہ نصیب بنتا ہے یا کسی اور کا بنتا ہے, وہ کہیں باہر جا کے اپنا وہ اسکل وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور وہ پونڈوں میں ڈالروں میں وہ کما سکتے ہیں, تو ان کے لیے بہتری ہے ڈیفینیٹلی. یو یور سیلف بینگ اے پرائم ایگزامپل کہ آپ نے دیکھیں جی بورن اینڈ ریزڈ ان یو کے, آپ لیکن پاکستان اپنی مٹی ہوتی ہے جی, اپنا شہر, اپنا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک پیار تو موجود رہتا ہے نا جی. آپ اب یہاں آئے ماشاء اللہ, آپ نے ایک اسٹارٹ اپ بلڈ اپ کیا ہے ماشاء اللہ, اس میں گروتھ بھی ہو رہی ہے, امپرومنٹ بھی آئے گی ان شاء اللہ ود دا پیسج. تو اگر اب آپ والی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, جس کو جو اپرچونیٹی ملتی ہے لیگلی ضرور جائے, اس کو اویل کرے, بالکل اویل کرے. اور دوسری چیز ہے نا کہ ہمارے جو اوورسیز جو رہتے ہیں, جو ڈالروں میں ان کی کمائی ہے یا ان کی پونڈوں میں ہے, یوروز میں ہے, ان کو پاکستان کو ٹکرانا نہیں چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی, کیونکہ ان کے لیے تو یہ مہنگائی نہیں ہے. آج کل پاؤنڈ کا ریٹ 350 روپیز ہے, یو نو اچھی خاصی. جب ہم ادھر موو ہوئے تھے اس وقت 150 تھا. سو اب وہ ڈبل ہو گیا, آپ کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. تو میں تو ان لوگوں کو میں تو اپیل کرتا ہوں کہ آپ ادھر آئیں, آپ دیکھیں. اور ویسے بھی پاکستان ہر کسی کے لیے ایک ہمارا یہ ایک ملک ہے, تو یہ آپ کے لیے کچھ فال بیک پلان یا آپ کے پاس کچھ الٹرنیٹیو ہونا چاہیے جی, بالکل. تو بے شک وہ گاؤں میں ہو, بیریا ٹاؤن میں ہو, اسلام آباد میں ہو, وہ آپ کی جیب پہ ہے, جہاں پہ بھی ہو جی, وہ آپ کی جیب پہ ہے, آپ کا اپنا ہے جی. So thank you very much Kaleem bhai, it's been a real pleasure talking to you today. Same here, and inshallah we'll do this again inshallah, and thank you very much again. اٹ واز ویری ایکسٹمپور جی. توصیف بھائی نے مجھے ادھر ذرا سرپرائز بھی کیا تھوڑا آج, تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو تھوڑا سا بہتر ہوم ورک کے ساتھ پریزنٹ کریں گے, تو آئی ہوپ اٹ ول بی اے بیٹر دین دس ون. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.